बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे बहुत तेज़ी से आपको बतानी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं आज इस वीलॉग में आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा पावर शो किया है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो नौजवान क़यादत है उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड ने, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में। लाहौर में बोलूँ तो पूरे पंजाब के अंदर इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं। कराची में बिल्कुल एकदम लोग निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकले। पहले हमें आइडिया ही नहीं था, लेकिन जब मनाजिर आए शाम को और फिर पता चला कि कराची के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त पावर शो हुआ है और कराची के शहरियों ने निकल कर एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का साथ दिया और उन्हें साबित किया। अच्छा, एक चीज़ तो साबित हो गई है कि इमरान खान साहब जिसको आगे करेंगे वही लीडर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यानी मैं ये देख रहा था कि जुनैद अकबर बिल्कुल एक नई क़यादत थे और उनकी मुखालफत भी थी पहले बाकी लोगों से पिछली क़यादत के साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने अचानक आउट ऑफ द वे जाके उन्हें इख्तियार दिया और फिर उनकी आवाज़ के ऊपर जिस तरह लोग निकल कर आए और जब तकरीर हो रही थी तो सबसे ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड भी जुनैद अकबर साहब को किया। यानी जिसके ऊपर इमरान खान का एतमाद होगा, जिसके ऊपर इमरान खान का हाथ होगा, वही लीडर होगा। वैसे यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है, यानी लोगों का इमरान खान साहब के साथ जो वाबस्तगी है वो यहाँ नजर आती है कि हैरान कुन हद तक ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया जुनैद अकबर को बाकी लोगों की निस्बत क्राउड ने। और ये वहाँ जो सहाफ़ी गए उन्होंने भी ये बात रिपोर्ट की है। कुछ और सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ खबरें हैं। उनमें एक तो बड़ी खबर ये है कि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और स्वाबी का जलसा बहुत कामयाब जलसा था। PMLN ने कोई बनाई, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से एडिट कर के कभी कुछ जाली तस्वीर बनाई है, उनके बेचारों के सहाफ़ी भी उसको पोस्ट कर रहे थे। और देखें, अपना जलसा तो कर नहीं सकते, ना नवाज शरीफ जलसा कर सकते हैं, ना मरीम नवाज कर सकती हैं, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई खराबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मिलती तो एडिट करके कोई ना कोई चीज़ बना के फिर उसको पोस्ट करते हैं। वो बेचारे पकड़े भी गए, वो एडिट कर करके चीज़ें बनाकर पोस्ट कर रहे थे। अच्छे खासे लोग हैं, PTV में इनको नौकरियां मिली हुई हैं, फिर भी बेचारे मजबूर हैं, नौकरी के हाथों मजबूर हैं। एक चीज़ नाज़रीन और मैंने देखी कि इस निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारा कुछ करके देख लिया है, लेकिन ये ना इमरान खान को शिकस्त दे पा रहे हैं और ना ये इमरान खान के साथियों को, उसके खिलाड़ियों को शिकस्त दे पा रहे हैं। देखें, इंतखाबी निशान छीन लिया, वो हार नहीं माने। उन्हें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, वो फिर भी हार नहीं माने। लीडर उनका जेल में भेज दिया, वो फिर भी हार नहीं माने। फिर उनसे उनका मैंडेट भी छीन लिया, हुकूमत उनकी बन रही थी वो छीन ली, फिर भी वो हार नहीं माने। इमरान खान साहब को सजाएं सुना दी, हार नहीं माने। 20,000 कारकुन और लीडर जेलों में भर दिए। किसी पार्टी के 2,000 बंदे पकड़े जाए ना, पार्टी खत्म हो जाती है। यहाँ 20,000 बंदे जेलों में भर दिए, लीडर भी जेलों में भर दिए, फिर भी हार नहीं माने। गोलियां तक चलाकर देख ली, फिर भी ये लोग हार नहीं माने। अब जब गोलियां चलाई गई थी ना यहाँ D चौक में, तो उसके बाद ये बाकायदा हुकूमती कैंपों की जानिब से कहा गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर हमने तोड़ दी है, आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एहतजाज नहीं कर पाएगी। ये दावा जो है ये बहुत सारे वुज़रा भी कर रहे थे, PMLN के जो बहुत करीबी सहाफ़ी हैं वो भी कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि PTI की कमर हमने तोड़ दी है और आज के बाद दोबारा ये खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि बड़े तगड़े तरीके से खड़ी हुई। रात गए लाहौर के शहरी निकल आए, सियालकोट के शहरी निकल आए, बहुत सारे और शहरों में शहरी निकल आए। लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली एक बड़े लंबे अरसे के बाद हुई है और बड़ी तगड़ी रैली हुई है, बड़ी तादाद में लोग उसके अंदर मौजूद थे और आलिया हमजा साहिबा ने ज़बरदस्त काम किया है, सनम जावेद खान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इन खवातीन ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ के अंदर। पेशावर से, मालाकंड से, जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ से, DI खान टांग वाली साइड से, हर तरफ से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे हैं और जुनैद अकबर साहब ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब उन्होंने जो उनकी पार्टी लीडरशिप है ज़िले सतह पे, उन सबको ये कहा है कि अब आप मुझे तफसीलात दें कि कौन से MNA और MPA ने काम किया और कौन से MNA और MPA ने काम नहीं किया। देखिए, एक शो कामयाब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि शो, तो देखिए इमरान खान का कामयाब हो ही जाता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, सब लोग निकल कर आ जाते हैं। जब ये लॉन्ग मार्च करते हैं तब भी सब लोग निकल कर आ जाते हैं, तो 1,00,000-2 लाख बंदा इमरान खान के लिए सड़कों पे आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, इतनी मोबिलाइजेशन हो जाती है।
لیکن اگر آپ نے 10 لاکھ بندہ لے کر آنا ہے تو سب کو زور لگانا پڑے گا. جنید اکبر اب اس فارمولا پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے ایک ایک بندے کا نام بتاؤ جو بندے نہیں لے کر آیا. میں جا کے عمران خان صاحب کو رپورٹ دوں گا اور ان سب کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل پیدا کر دی ہے جنید اکبر صاحب نے, اور یہ عمران خان صاحب کو ساری تفصیلات جا کے شیئر کریں گے جنید اکبر صاحب. اچھا, لوگوں سے جو بات چیت کر رہے تھے نا صحافی, انہوں نے بتایا جی ایک چیز ہمیں بڑی عجیب لگی کہ لوگ عمران خان صاحب پہ بہت عجیب و غریب حد تک جو ہے وہ حیران کن حد تک یقین رکھتے ہیں. یعنی کئی لوگوں نے انٹرویوز دیتے ہوئے یہ کہا, کئی لوگوں نے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا, اور وہ بڑے پرجوش تھے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ واپس آ رہا ہے. یہ جملہ سنا نا آپ نے 1-2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ پھر وہ واپس آ رہا ہے. یہ جناب عمران خان کا اور لوگوں کا تعلق ہے, اور لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود. یہ نوشتہ دیوار ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے کہ آپ سے یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ ہیں, یہ ہار نہیں مانیں گے, آپ کو ان سے ہار ماننی پڑے گی. بظاہر تو ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے. یہاں میرے پاس سے جو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے آپ کو کہا مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ اب حکومت نے ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کیا ہے, وہ مجھے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا پڑے گا. حکومت بار بار کہہ رہی ہے ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے, ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے. ہمارا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف, وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا. وزیر اعظم اپنا کام کرتے ہیں, اور جب وہ اپنا کام کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں, ان کی کوریج ہوتی رہتی ہے. لیکن یہاں شہباز شریف نے اشتہاروں میں کام شروع کر دیا ہے. واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بچی شہباز شریف کی تعریف کرتی ہے, شہباز شریف صاحب آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ڈائلاگ بازی کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں ملک میں ترقی خوشحالی پتہ نہیں کیا میں لے کر آ رہا ہوں. یہی بیان نواز شریف بھی دے رہا ہے, ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے. یہی بیان جو ہے وہ شہباز شریف بھی دے رہے ہیں, ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے. یہی بیان مریم نواز, سارا ٹبر ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو آپ یہ بات دیکھ لیں کہ کیا ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے. ان کی ذاتی ترقی, ان کی ذاتی خوشحالی ہو رہی ہے. ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کا NRO ہو گیا, تمام کیسز ان کے ختم ہو چکے ہیں, ان کی جان چھوٹ گئی ہے کرپشن کے سارے مقدمات سے جو انہوں نے کی ہوئی, اور ان کے خاندانوں کی خوشحالی آ گئی ہے. ان کی اپنی خوشحالی, ان کی اپنی ترقی ہو رہی ہے. پاکستان کی ترقی کتنی ہو رہی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر دیں کہ بے شمار پاکستان کے منصوبے بند ہو گئے جو چل رہے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, صرف پیسہ بچانے کے چکر میں. امن و امان کی صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہے. ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں یہ حقائق سامنے لائے گئے کہ چائنا اپنی سیکیورٹی اب خود کرنا شروع ہو گیا پاکستان میں, اور اس کے لیے تیزی سے اقدامات ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان کے اوپر ان کا ٹرسٹ بھی نہیں رہا, یہاں تک معاملات پہنچ گئے. تو امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سرمایہ کاری تاریخ کی نچلی سطح پہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, نہیں, مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں تھوڑی کمی ہوئی ہے. یعنی پہلے مہنگائی کی رفتار بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی, اب کم تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھ رہی ہے مہنگائی. اگر انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے مہنگائی کم کی ہے تو کوئی ایک چیز بتائیں جو عمران خان صاحب کے دور کی نسبت آج سستی ہو. بتانی پڑے گی نا. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کم کر دی ہے تو آپ بتائیں نا, کوئی ایک چیز بتائیں جو عمران خان کے دور سے آج کے دور میں آپ سستی بیچ رہے ہیں انسانی جان کے علاوہ, یا لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کے علاوہ, یا عدلیہ کی آزادی کے علاوہ, یا انصاف کے قتل کے علاوہ. کوئی اور چیز سستی نہیں ہوئی. آپ نے پاکستان میں ہر چیز کو مہنگی کیا ہے جو پاکستانی استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے وہ گھی ہو, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ دالیں ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, بجلی ہو, گیس ہو, ہر چیز کو آپ نے پہلے سے زیادہ مہنگا کیا. تو کوئی بھی ایک چیز عمران خان صاحب کے دور سے سستی نہیں ہے. وزیر اعظم نے اشتہاروں میں کام شروع کر دیا ہے. سارے رل کے کہہ رہے ہیں ترقی اور خوشحالی آ رہی ہے, تو پاکستان میں نہ ترقی آ رہی ہے نہ خوشحالی آ رہی ہے. ان کی کمبختی آ رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے, لہذا اب یہ رولا ڈال رہے ہیں سارے کے سارے, اور جان بوجھ کر رولا ڈال رہے ہیں سارے کے سارے, تاکہ الیکشن جب آئے تو یہ سارے کہیں جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا. بھئی آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے, آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے ہوئے. 17 سیٹیں آپ ٹوٹل جیتے ہیں. آپ پاکستان میں حکومت کیا, صوبے میں حکومت کا, کہیں بھی آپ ایک شہر کا میئر آپ نہیں بن سکتے, اور آپ کو زبردستی وزیر اعظم بنا دیا ہے, وہ دوسرے کو صدر بنا دیا ہے, وہ ادھر ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ٹک ٹاکر کو. تو انہوں نے بھتیجی جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتی ہے, چچا جو ہے وہ اشتہار بناتا ہے, عجیب ماڈلز لا کے انہوں نے یہاں بھرتی کر دی ہے, اور باپ جو ہے وہ کبوتر اڑاتا ہے. وہ سارا خاندان ہی نوسر بازوں کا. بھائی کوئی کبوتر اڑا رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, کوئی اشتہار بنا رہا ہے, وہ ایک ہے اس کو گانے کا شوق ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لا کر مسخرے انہوں نے مسلط کر دیے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. پتہ نہیں عجیب شوق ہے ان کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو جو خط لکھا اس کے بارے میں بات کرنی ہے.
میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط کیوں لکھا. لیکن چلے اس سے پہلے جنید اکبر نے جو تقریر کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جنید اکبر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا. اب کیونکہ ان کی تقریر کہیں پہ رپورٹ ہی نہیں کی, میں نے میڈیا پہ دیکھا نہیں رپورٹ کر رہے تھے, تو میں نے مختلف کلپ سے ان کی جو تقریر ہے اس کے کچھ حصے نکالے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نمبر 1, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اپنے ریمیٹنسز نہ بھیجیں, کیونکہ یہ ٹیکس ہم اپنے اداروں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں بلیک میل کریں. باتھ روم میں بھی انہوں نے کہا کیمرے لگاتے ہیں. پھر انہوں نے مزید کہا ہم نہیں چاہتے کہ ٹکراؤ ہو, ہم اس ادارے کو اپنا مانتے ہیں. اس وقت عوام اور ادارے کے درمیان بہت بڑے فاصلے ہیں, یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور آپ کے ادارے کے لیے بھی خطرناک ہے. ادارے پاکستان کے چاچا اور ماما مت بنے, یہ ملک میرا ہے, یہ زمین میری ہے, آپ سرکاری نوکر ہیں, آپ یہ ادارے چھوڑ کر چلے جائیں گے, مگر میں ان اداروں کو اون کرتا ہوں. یہ بھی جنید اکبر نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ دوبارہ وہی کریں گے, جب عمران خان اس بار حکم دیں گے تو آپ کا چال بھی ٹھیک کریں گے اور آپ کی ڈھال بھی ٹھیک کریں گے. یہ بات جناب جنید اکبر صاحب نے محسن نقوی کو کہی. اور اس کے علاوہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے میں اداروں اور وزیر داخلہ کو پیغام دیتا ہوں کہ 26 نومبر کو ہمیں اپنی ریاست اور اداروں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہم پر گولیاں چلائیں گے, لیکن اس بار ہم آپ کی گولیوں کی تیاری کے ساتھ آئیں گے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی ایک اندرونی سیاست بھی عجیب سی چل رہی ہے, اور یہ جو علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر صاحب یہ کچھ بھی کہتے ہیں اپنے منہ سے, یہ جو اختلافات ہیں یہ بظاہر دکھائی دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت یہ کچھ بھی کہیں اختلافات دکھائی دیتے ہیں, اور سٹیج کے اوپر بڑی بھونڈی اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, جن سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں. اب اتنی بڑی پارٹی ہے اس میں اختلافات تو ہوتے ہیں, لیکن نارملی ایسے موقعوں کے اوپر ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو نیچے آپ دکھائیں گے تو عمران خان کی مدد کیسے کریں گے؟ اس وقت تو ان کا لیڈر جیل میں ہے, لیڈر کو اگر جیل سے باہر دے کر آنا ہے تو کم سے کم اپنی لڑائیاں اس وقت ان لوگوں کو بھولنی پڑیں گی. عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو جو دوسرا خط لکھا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں وہ خط پڑھ کے سنایا. عمران خان نے یہ دوسرا خط کیوں لکھا یہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. تو کچھ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ خط لکھ کر. ایک تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ یہ تاثر بنائے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یعنی میں نے عدلیہ کو بھی لکھا, میں نے آرمی چیف کو بھی لکھ دیا, جہاں سے ہمیں شکوہ شکایت ہے میں نے وہاں لکھ دیا. آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا, میں نے اپنی حجت تمام کی ہے, میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا, عمران خان صاحب یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کس کی طرف ہے. یعنی عمران خان صاحب کلیئرلی کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے. انہوں نے صاف بتایا کہ کرنل کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, اور ملٹری کا کیا رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اور اگر فوج ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو فوج کو سیاست سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا, اپنے اصل آئینی اور قانونی رول میں جانا پڑے گا. اب عمران خان صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کس کا, اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ چند کالی بھیڑیں. یعنی وہ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری ملٹری کے اوپر ان کا کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے پچھلے خط میں کہا تھا کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا. اس خط میں انہوں نے کہا چند کالی بھیڑیں. اس کا مطلب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ جہاں پہ خراب ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, جن چند لوگوں کے سیاسی عزائم ہیں یا ان کے مفادات ہیں وہ ان کو ٹھیک کریں. نمبر 3, عمران خان صاحب اس معاملے کو عالمی سطح پہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور سب کی توجہ اس طرف لانا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کا بیان رپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو عالمی سطح پہ جب ان کا بیان رپورٹ ہوتا ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کو خط لکھ کے بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے, لہذا آپ سیاست میں کردار ادا نہ کریں. تو عالمی سطح کے اوپر یہ نیریٹو ہے کہ عمران خان صاحب کا بنتا ہے. نمبر 4, عمران خان صاحب پاکستان کا جو ادارہ ہے فوج کا اس کے اندر بھی ایک پیغام بھیج رہے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے. وہ ایک پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں اور میں مسئلے کے حل کے لیے تیار ہوں. یعنی ایک تاثر یہ بنایا جاتا ہے نا پاکستان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فوج کی دشمن ہے. وہ لال ٹوپی والا آج کل بٹھایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ان کی گردنیں کاٹ دو, ان کے ہاتھ کاٹ دو, ان کے پاؤں کاٹ دو, ایک کا ہاتھ اس طرف سے کاٹ دو, پاؤں اس طرف سے کاٹ دو. یہ ISI والے مجھے کہتے تھے, وہ کہتے تھے جی تم لوگ فساد پھیلا رہے ہو, تو جو فساد پھیلاتے ہیں ان کا ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیتے ہیں. یہ بات انہوں نے مجھے بھی کی اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی کی, اور جو لوگ انہوں نے اٹھا کے اغوا کیے ان کو بھی یہی بات کرتے تھے, پھر بہت مارتے تھے انہیں. تو یہ جناب یہی بات جو وہ لال ٹوپی والا بھی کہہ رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے جناب کہ ان کی گردنیں بھی کاٹو تلواروں سے
ہاتھ بھی کاٹو اور ٹانگیں بھی کاٹو، اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے، اس طرح کا بیانیہ وہ بنا رہا ہے. تو اس بیانیے کا توڑ ہے جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ہم مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو مسئلے کا حل ہے اور مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے آئینی کردار میں جائیں اور ہم الیکشن جیتنے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، یا آپ اس کے اندر سے نکل جائیں، ہم خود ہی اپنے معاملات سیاسی کر لیں گے. لہذا عمران خان صاحب نے کھل کر اپنا موقف اس لیے رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر اور وہ بتا سکیں کہ ایکچولی ذمہ دار کون ہے، اور وہ عالمی سطح پہ بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ ادارے کے اندر بھی پیغام جائے کہ عمران خان مسئلے کا حل چاہتا ہے، تاکہ مسئلے کے حل کی طرف اگر بڑھنا ہے تو بڑھنے میں آسانی رہے. عمران خان صاحب کے نام کے ناظرین نعرے لگ گئے قذافی اسٹیڈیم میں. یہ تو ہونا تھا، یعنی وہاں پہ جہاں نوجوان اکٹھے ہوں گے وہاں یہی ہوگا. قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا، اس کے میں نے کچھ مناظر دیکھے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان موجود تھے، اور ویسے بھی نوجوان کوئی بھی ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں زیادہ تعداد میں. آج کل عمران خان کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ اس نے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو اپنے پیچھے لگا لیا. یہی نوجوان نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے. آج اگر آپ 100 نوجوانوں سے پوچھیں گے تو ان میں زیادہ تر نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بہت کم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بہت کم بلاول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بہت کم باقی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اگر آپ اکیلے عمران خان کو دیکھیں تو ساری پارٹیوں کے مقابلے میں وہ 2/3 سے زیادہ نوجوانوں میں اکثریت رکھتا ہے. اتنی طاقت ہے. 70-80% نوجوان یا شاید اس سے بھی زیادہ، اگر میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اسٹیڈیم کے اندر نعرے لگ گئے جناب. اب اس کا حل تو ہے کوئی نہیں. لوگ موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں، انہوں نے ویڈیوز بنا لی. قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے، عمران خان کے نعرے لگ گئے، تحریک انصاف کے نعرے لگ گئے، PTI کے نعرے وہ لگاتے ہیں، انہوں نے وہ بھی نعرے لگائے. تو یہ صورتحال جناب ہوئی ہے اسٹیڈیم کے اندر. اچھا، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا لگاتار، ان چیزوں نے مسلم لیگ نون کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. سب سے پہلے جو ذہنی مریض بنے وہ نواز شریف صاحب. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں مانسیرا سے بھی ہار گیا اور لاہور سے بھی ہار گیا. جتنی بدترین شکست نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے مانسیرا سے اور لاہور سے، وہ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہے. وہ بات نہیں کر پا رہے، میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہے، سامنے نہیں آ پا رہے، اپنی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، پارٹی کے لوگوں سے نہیں مل پا رہے. تو میاں صاحب ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ضرور جاری کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت پریشان ہے. دوسرا جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے والد کو ایک تقریب کے اندر، یعنی الو کا پٹھا ایک کو کہہ دیا اپنے والد کو، یا پتہ نہیں یا بڑا الو کا پٹھا کہہ دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کیا. یعنی کہانی ایسی سنا دی جس میں ان کے والد نے کتاب واپس کرنے کا کہا اور خود کہتے ہیں جی کتاب واپس کرنے والا الو کا پٹھا ہوتا ہے. تو عجیب و غریب ہی کام ہے، اور کتاب دینے والا اس سے واپس کرنے والا اس سے بڑا الو کا پٹھا ہوتا ہے. اس طرح کی بات کی انہوں نے. تو خواجہ آصف صاحب ذہنی مریض بن گئے. اتنی دفعہ انہیں شکست دی ہے ڈار فیملی نے، اور اب تو ریحانہ ڈار صاحبہ نے بدترین حالات کے باوجود انہیں شکست دے دی ہے. اب احسن اقبال صاحب کے ذہن پہ بھی اثر ہو گیا ناظرین. انہوں نے عجیب و غریب بیانات دینا شروع کر دیے ہیں. یہ تیسرا بندہ سامنے آیا، اور بہت سارے ہیں لیکن مین بندوں کی میں بات کر رہا ہوں. ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائیں گے. پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے ایک آدھا جملہ. اور دوسرا ان کا جملہ یہ ہے مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے. یہ عجیب و غریبی بات ہے بھائی. وہ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ تو ہم نے سنا تھا کہیں کہیں. مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے تو باپ کون ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی. یعنی عجیب و غریب کام کر رہے ہیں یہ لوگ. ذہنی طور پہ واقعی ڈسٹرب ہے. ناظرین ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ شہباز رانا صاحب لے کر آئے ہیں، ان کا کریڈٹ ہے، لیکن خبر بہت بڑی ہے. پاکستان میں IMF کا ایک مشن آیا ہوا ہے، 6 تاریخ سے آیا ہوا ہے، اور یہ مشن 14 فروری تک پاکستان میں رہے گا. یہ مشن جو کام پاکستان میں کر رہا ہے آپ کو حیرت ہونے والی ہے اب. اور اس سے پہلے کبھی بھی IMF کے مشن نے یہ کام پاکستان میں نہیں کیے جو وہ اب کرنے جا رہا ہے. وہ کرپشن کی روک تھام اور گورننس کے نظام کی بہتری کے لیے پاکستان کے اندر چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں تک اس کو دسترس دی جا رہی ہے، اور لگ بھگ 5 بڑے ایریاز میں وہ فوکس کرے گا. 19 وزارتوں اور ریاستی اداروں سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اور اب IMF کن چیزوں پہ کام کرنے جا رہا ہے. یہ تہلکہ خیز خبر ہے شہباز رانا صاحب کی. رول آف لا کے اوپر IMF فوکس کرے گا پاکستان میں. اینٹی کرپشن کے اوپر IMF فوکس کرے گا پاکستان میں. ویسٹرن انٹرسٹ یعنی لوگوں کے ذاتی فائدے، اور وہی بیٹھ کے قوانین بنا رہے ہیں. یعنی جن کی ملیں ہیں شوگر ملیں، وہی شوگر ملوں کے حوالے سے گنے کے خریداری کے قوانین بنا رہے ہیں. کسانوں کو مارو، گنا سستا لے لو، اور چینی بناؤ، چینی مہنگی بیچو، یا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پالیسی. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی وہ دیکھ رہے ہیں.
منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا جو ہے وہ معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ فیٹ اپ بھی دیکھتا ہے پاکستان کا یہ معاملہ, اور اس کے علاوہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی اسیسمنٹ بھی وہ کر رہے ہیں. اس میں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کریں گے اور وہ یہ دیکھیں گے ججوں کی جو تقرریوں کا طریقہ کار ہے. یہ جو اب جج لگائے جا رہے ہیں نا پاکستان میں, یہ 10-12 لگا دیے وہاں پہ سندھ میں, کچھ پشاور میں, کچھ لاہور میں. یہ جس طریقے سے ججز لگائے جا رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس طریقہ کار کے اوپر اختلاف آ رہا ہے. پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں, اس کو پسند ہی نہیں کیا جاتا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پہ ایسے. تو جوڈیشل کمیشن سے ان کی ایک ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. وہاں وہ ججوں کی جو تقرریوں کا طریقہ کار ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ان کی ایک میٹنگ ہے. جوڈیشل انٹیگریٹی اور جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر جناب جائزہ لے گا IMF. دیکھیں جس ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہوتی نا, اس ملک کے اندر کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوتا, اور رول آف لا جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں آتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی انویسٹمنٹ آئے. جناب نون لیگ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے جواب میں محمد زبیر صاحب نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا. مزیدار چیز ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو منتخب کیا. پھر آگے شکریہ وہ بہت ساری چیزیں. محمد زبیر صاحب نے اس کے اوپر صرف ایک لائن لکھی اور کمال کر دیا. انہوں نے لکھا یہ ایک فیک نیوز ہے, نون لیگ ہرگز نہیں جیتی تھی. ناظرین اب تک اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.